वेलकम बैक। वक्त से कबल हमने आज का मईशत, जिसे हमने कारोबार मईशत गलाघोट बजट कहा है, उसके मंदरजात आपके सामने रखे, उस पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री का रिएक्शन आपके सामने रखा और हमने बताया, साबित करने की कोशिश की कि मईशत और कारोबार के लिए ये एक तबाहकुन बजट है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत ही मुस्तरद माहिर मईशत भी हैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहली मोटी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम बहरहाल एक IMF प्रोग्राम में हैं और हमें कहा जा रहा है कि हम शायद इस महीने के आखिर में IMF जो हमारा 9th रिव्यू हमारा हो जाएगा एंड विल कंटिन्यू विद दैट। ये जो बजट डॉक्यूमेंट अभी हमने देखी है, इसमें जो नंबर सामने आए हैं, मेरा ये ख्याल है कि शायद IMF हमारा फ़ोन भी उठा ले, इसके बाद तो बड़ी बात होगी। लेकिन मेरी इस्लाह कीजिए, क्या ये सूरत हाल है और IMF के साथ हमारी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जारी रह सकते हैं इस बजट के बाद? शुक्रिया कामरान भाई। देखें, IMF का जो मेन जो एम्फेसिस होता है वो एक नंबर पे होता है, वो होता है प्राइमरी सरप्लस। और इस साल वो चाह रहे थे कि प्राइमरी सरप्लस हो 0.5% का। तो अगर आपकी GDP 1,05,000 अरब रुपया है, 105 ट्रिलियन रुपया, तो वो चाह रहे होंगे कि 525 अरब रुपया आपका प्राइमरी सरप्लस हो। उसके सामने आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो 370 किया है, तो 145 अरब रुपए का या 155 अरब रुपए का इस वक्त फ़र्क है जो IMF चाह रहा है और जो आपने अभी प्रोजेक्ट किया है। एक पहली बात। उसके बाद दोयम ये कि आपने तनख्वाहें जो बजट की हुई थी और जो एक्चुअल बढ़ाई हैं, मैं समझता हूँ उसमें शायद कोई फ़र्क आया है। हुकूमत ने शायद बजट 20% की हुई थी, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद 35% और 30% बढ़ाई हैं, तो तकरीबन 100 अरब रुपया उसमें लग जाएगा। तो ये 250 अरब का फ़र्क है। नंबर 3 ये है कि फिर हुकूमत के प्रोजेक्शंस को क्या IMF मानता है कि नहीं मानता। जो हुकूमत कह रही है कि हम इतने अखराजात करेंगे, क्या IMF क्या उससे एग्री करेगा? हुकूमत कहती है कि इतनी टैक्स जमा हो जाएंगे हमारे, तो क्या उतना IMF एग्री करेगा कि हाँ इतने पैसे जमा हो सकते हैं? और अगर ये सब चीज़ें मान भी जाए, फिर भी इस वक्त कम से कम 200-250 अरब रुपए का फ़र्क है जो हुकूमत को पूरा करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये उम्मीद ज़रूर ज़ाहिर की है और अल्लाह करे कि ये बात हो जाए कि IMF का प्रोग्राम अभी भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैं तो एक बड़ा लेमैन हूँ, मैं आपकी तरह इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे ये पता है कि 9,200 खरब रुपए के हमने आमदन रखी है। भाई क्या आएगी? ये वो मुल्क है जहाँ इकोनॉमी का ये हाल है, आजकल ये हाल है। 7,100 अरब हमने अभी नहीं किए, 30 जून को देखते हैं क्या आएगा। हमने 9,200 अरब रख दिए हैं। उसके बाद हमें ये पता है कि जो मोटे मोटे हुकूमती अखराजात हैं, डेट सर्विसिंग है, डिफेंस है, पेंशन हैं, सैलरीज़ हैं, और जो ये NFC डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तकरीबन 13.5 खरब के हैं। आपने अभी कुछ बताया कि 300 अरब का फ़र्क है। मुझे तो ये 13.5 खरब के मोटे मोटे हुकूमती अखराजात हैं। 9,200 अरब की हुकूमत की अपनी सोच के मुताबिक आमदन है। ये पूरी GDP का 6% से 6.5% का तो इसमें फ़र्क आ रहा है। ये बड़ा डेफिसिट है। ये आपकी हज़म हो रहा है? ये कैसे काम चलेगा? देखिए कामरान भाई, जो सबसे मुश्किल चीज़ इस बजट में, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इस बजट में है, वो ये है कि जो हुकूमत के तखमीने के हिसाब से जो हुकूमत का रेवेन्यू होगा वो 6,800 अरब रुपए होगा, नेट फेडरल रेवेन्यू। प्रोविंसेस को उन्होंने पैसे दे दिए, उसके बाद 2,900 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल कर लिए, जिसमें पेट्रोलियम लेवी वगैरह है। वो सब शामिल करने के बाद हुकूमत कहती है हम 6,800 या 6,900 अरब रुपये हमारे पास होंगे। और जो सिर्फ सूद देनी है आपको वो 7,500 अरब रुपए है। इसका मतलब है कि आपको सूद देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं, कि आप उस जगह पे आ गए जहाँ पे आपको सूद देने के लिए कर्ज लेना है, तो आप गड्ढे में मज़ीद जा रहे हैं। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और फिर इसके लिए कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके तहत आप निकल सकें, वरना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी जो मुश्किल बात है वो ये कि आपने जो फरमाया कि 7100 अरब रुपए से 9200 अरब रुपए जाने का मतलब है कि आप 30% आप टैक्स रेवेन्यूज़ जमा करेंगे। अगर 20% इन्फ्लेशन है और पूरा इन्फ्लेशन का अफेक्ट भी आ जाता है तो भी 20% होता है। ग्रोथ अगर 3% लगाएं तो 23% होता है। तो अगले 7% कहाँ से आ रहे हैं, इसमें कितने नए रेवेन्यू मेजर्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जो आपने ये बात बताई है 0.6% की विड्रॉल के ऊपर कैश की, ये पहले भी हो चुका है और आपको पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ था। तो कुछ मेजर्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर मुश्किलात होंगी।
حکومت تو اور ایک اور چیز بھی ہے اکٹھا کرنے میں۔ سر، یہ جو حکومت نے اپنی آمدن لکھی ہے اس میں ایک نان ٹیکس ریونیو تقریباً 3 ٹریلین جو ہم دیں گے ٹیکس، اس کے علاوہ ایک ہے غیبی آمدن، میں سمجھ رہا ہوں کہیں سے آئے گی۔ جی جی آپ تھوڑا سا بتائیے، آپ بتا سکتے ہیں جو یہ نان ٹیکس ریونیو جس کا حجم 3 ٹریلین رکھا ہے حکومت نے، یہ کہاں سے آنے کی توقع ہے؟ جی جی سر، اس کے 2 بڑے ہیڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیڈز تو اور بھی ہوتے ہیں جیسے پاسپورٹ فیس وغیرہ ہوئی، لیکن جو 2 بڑے ہیڈز ہیں وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی کا، کہ جو 50 روپے حکومت آپ سے فی لیٹر پیٹرول یا فی لیٹر ڈیزل لیتی ہے اس کے لیوی کا ٹیکس ہوتا ہے۔ تو اگر سمجھ لیجئے کہ 1.5 بلین لیٹر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 75 بلین روپے حکومت کو مل جاتے ہیں، جو سال میں جا کے آپ کو 900 ارب روپے تک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو اس میں بڑا ہیڈ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک خود حکومت کے 7,000 ارب روپے کا قرض اسٹیٹ بینک نے دے چکی ہے، تو 7,000 ارب روپے پہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو قرض دیتی ہے۔ اور دوسرا جو آپ بینکوں سے قرض لے رہے ہیں آج کل، وہ بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اسٹیٹ بینک سے پہلے قرض لیتے ہیں اور پھر بینکوں کو دیتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کو بینکوں سے بھی جو ہے وہ 12 کھرب روپیہ 12 ٹریلین روپے اسٹیٹ بینک کا بینکنگ سیکٹر میں دیا ہوا ہے، تو اسٹیٹ بینک کو وہ پروفٹ ملتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس میں پچھلے قانون کے مطابق رول چینج ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک آڈٹ کرا کے دیتی ہے، تو جو پچھلے سال کا پروفٹ تھا میرے خیال سے 1,200 ارب روپیہ، وہ اس سال دے دے گی اسٹیٹ بینک۔ اب ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ پھر ایک بار 9,200 ارب روپے ہم نے ٹیکس آمدن میں جمع کرنا ہے، اس کا ہدف رکھا ہے، ہم 7,100 ابھی کر نہیں پائے ہیں۔ اچھا یہ اس سال میں ہم کر رہے ہیں جا کے ہم نے ایک نیا ٹیکس یعنی نیا کیا ایڈ کر دیا، سپر ٹیکس، اس کو 10% پہ ہم لے گئے ہیں، یعنی کہ 4% سے 10%، جو 29% اس کے اوپر یہ 10%، 39%، پھر ورکرز ریلیٹڈ جو ٹیکسیشن ہوتی ہیں، جو کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں 5%، وہ بنا لیجیے 44%، انٹرسٹ ریٹ 21%، ایکسچینج ریٹ کی یہ پوزیشن، آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کی ادر انکم ہے، جو کہ اور پھر کہا کہ جو بھی غیر طریقے سے جس کا وہ خود وہ کریں گے اظہار، اس پہ وہ 50% تک ادر انکم پہ آپ کے ٹیکس لے لیں گے پچھلے 5 سال کے اندر بھی۔ ارے بھائی، تو پھر یہ 9,200 ارب روپے کے ریونیوز کہاں سے جمع ہوں گے اس اکانومی میں جہاں 44% ٹیکس دے رہے ہوں گے؟ لوگ تو بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ ابھی ہماری جو ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں 9 مہینے سے وہ اپنے ڈیویڈنڈ باہر نہیں بھیج سکے ہیں۔ جی ادر انکم دیکھیں، ادر انکم کا مجھے نہیں پتا کہ پیچھے جا کے ریٹروسپیکٹیولی 5 سال پرانا ٹیکس لے سکتے ہیں آپ، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہمارے جو عدالتیں ہیں اس ٹیکس کو چلنے دیں گی۔ تو ادر انکم کا ٹیکس تو میرے خیال سے FBR کا شوق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ 50% پیچھے جا کے ٹیکس لے لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے باتیں کی ہیں کامران بھائی وہ ایک دم بجائے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جس ڈگر پہ ملک آ کے کھڑا ہے، جس نہج پہ ملک آ کے کھڑا ہے، اس وقت کوئی بہت زیادہ ریلیف آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں 22 لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں، یہ بات بالکل بجا ہے۔ آپ کی بات یہ بھی آئی تھنک صحیح ہے کہ پراپرٹی اونرز جو کہ جن کی کوئی اتنی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی پراپرٹیز کی، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایگریکلچر انکم پہ بھی صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنا چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بسٹ کے اندر تھوڑے سے پیسے آپ اور بھی لگا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو PSDP اور ADB کے اندر MNAs اور MPAs کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اگر اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں اور اس کو تھوڑا سا اگر ہلکے ہاتھ رکھ لیں تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ منحاصر قوم سب کا بیلٹ بانڈ ٹائٹ کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو بھی 35% مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مقتدر لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کو کم کریں۔ تو کہیں کہیں گنجائش ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر IMF سے کچھ بات ہوگی تو اگلے ہفتے میں تھوڑی بہت بات ہوگی IMF سے، وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گی، تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے IMF کے ڈورز کتنے ابھی اوپن ہیں وہاں پہ، ہم کتنی گنجائش ہے؟ سر IMF نے 2 باتیں کی ہیں جو سبسٹینشل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حکومت پاکستان کو کرنی تھیں چیزیں وہ میرے خیال سے کر چکی ہے، جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ 200 ارب روپے کا شاید فرق رہتا ہے اس بجٹ میں۔ جو دوسری بات جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ $6 بلین ہمیں جمع کرنے ہیں، اس میں سے ہم 4 جمع کر چکے ہیں، 2 نہیں کر پائے۔
اب اس میں تھوڑی سی گیم جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کی بھی ہے کہ شاید امریکہ یا مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 6 بلین ہے یہ سارے کے سارے عرب ممالک اور چین وغیرہ پیسے دیں، اور چین کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمارے بینکس تو آلریڈی پاکستان میں پیسے واپس ری رول کر رہے ہیں، مغربی ممالک نے مڈل ایسٹرن بینکوں نے تو پیسے واپس رول لیے، تو ہم مزید کیوں پیسے دیں؟ تو وہ تھوڑی سی ہم جیو پالیٹکس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ تاخیر بھی کر دی۔ یہ چیز نومبر میں اگر ہو جاتی تو آسانی سے ہو جاتی، خوش اسلوبی سے ہو جاتی۔ آپ کے اوپر آئی ایم ایف کو نہ صرف کہ ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ آئی ایم ایف کو یقین ہے کہ جب آپ کو پیسے دے گا تو آپ پھر صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں کریڈیبلٹی کی بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے۔ تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جی میں سمجھ گیا کہ اس میں ابھی آپ نے جو فرمایا، لیکن اصل پوائنٹ جو ہے نا، جو سارا کرکس ہے، وہ یہ 9200 ارب کیسے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ بھی میں ڈار صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ 33 بلین کے ہوں گے اس سال۔ یہ اس وقت ہے جہاں پہ ایکسچینج ریٹ کا یہ حال ہے کہ 350 روپے کا 325 روپے کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں بازار میں ملتا ہے، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کہاں 286 88 جو بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس پہ کہاں سے ریمیٹنس آئیں گے سر؟ یہ ابھی کون آدمی پاکستان میں ریمیٹنس بھیجے گا؟ یہ تو اتنی بڑی اناملی ہے، جب تک یہ کور نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے ہوگا؟ وہ کب کور ہوگی؟ وہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کامران بھائی، کئی عرصے پہلے بھی آپ کے شو میں آیا ہوں، جب بھی آیا ہوں تو میں نے یہی ایک گزارش کی ہے کہ جس قسم سے، جس کو واشنگٹن کنسنسس بولتے ہیں یا بریٹن ووڈز آرکیٹیکچر بولتے ہیں، دنیا کا جو مالیاتی نظام سیٹ اپ ہے، اس میں آئی ایم ایف سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی اس وقت۔ ہم کو آئی ایم ایف سے یہ کام کرنا ضروری ہے، اور جو ہم نے تاخیر کی وہ کی، ہم نے بڑی بڑی باتیں کر لی لیکن اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ کوئی پلان بی نہیں ہو سکتا، کوئی پلان سی نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ حاکم بدن اگر ہم ڈیفالٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں ان کی کیا بات ہے، پھر دیگر ممالک کے پاس جائیں، ایک پلان لے کر جائیں دیگر ممالک کے پاس، مغربی ممالک، چین اور عرب ممالک کے پاس، کہ دیکھو یہ پلان ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں، کہ یہ ہمارا پلان ہے، اس طرح ہم پورا کریں گے، یہ ہمارا فیوچر کا پلان ہے، یہ ہمارے بجٹ کی سٹرکچرنگ ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر 4 بلین لے لیں تو 2 بلین کو اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے خیال سے پاکستان جتنے ضرور امپورٹنٹ ملک کو ہو جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں پر ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کتنا ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، آپ ہیڈ لائنز دیکھ لیں۔